The second part of importance and virtue of the Islamic month of Muharram. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق الله العلي العظيم. My dear brothers and sisters and respected listener, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As you know, the talk have been going on regarding the Islamic month of Muharram al-Haram. Today's talk also will be regarding that topic, the day of Ashura. Although the month of Muharram is a sanctified month as a whole, yet the 10th day of Muharram is the most sacred among all its days. The day is named Ashura. According to the holy companion Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu, the Holy Prophet sallallahu alayhi wasallam, when migrated to Medina, found that the Jews of Medina used to fast on the 10th day of Muharram. They said that it was the day on which the Holy Prophet Musa alayhi salatu wasalam and his followers crossed the Red Sea miraculously, and the Pharaoh was drowned in its water. On hearing this from the Jews, the Holy Prophet ﷺ said, "We are more closely related to Musa ﷺ than you," and directed the Muslim to fast on the day of Ashura. This is a hadith narrated by Abu Dawud rahimahullah. It is also reported in a number of authentic traditions that in the beginning, fasting on the day of Ashura was obligatory for the Muslim. It was later that the fasts of Ramadan were made obligatory, and the fast on the day of Ashura was made optional. Sayyidah Aisha radiallahu ta'ala anha has said, when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam came to Medina, he sallallahu alaihi wasallam fasted on the day of Ashura and directed the people to fast it. But when the fasts of Ramadan were made obligatory, the obligation of fasting was confined to Ramadan, and the obligatory nature of the fast of Ashura was abundant. One can fast on this day if he so wills, or can avoid fasting if he so wills. However, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam used to fast on the day of Ashura, even after the fasting in Ramadan was made obligatory. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu reports that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam preferred the fast of Ashura to the fast of other days, and preferred the fast of Ramadan to the fast of Ashura. This is a hadith narrated by Bukhari and Muslim rahimahumullah ta'ala. In short, it is established through a number of authentic hadiths that fasting on the day of Ashura is sunnah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and makes one entitled a great reward. According to another hadith, it is more advisable that the fast of Ashura should either be prefixed or suffixed by another fast. It means that one should fast 2 days, the 9th and 10th of Muharram, or the 10th and 11th of it. The reason of this additional fast, as by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, is that the Jews
used to fast on the day of Ashura. And the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam wanted to distinguish the Islamic way of fasting from that of Jews. Therefore, he sallallahu alaihi wasallam advised the Muslims to aid another fast to that of Ashura. So my dear brother and sister and respected listener, this topic will be continued. May Allah subhanahu wa ta'ala accept what listening and saying Ameen. میرے پیارے بہن بھائیوں اور محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، پہلا حصہ میں اسلامی مہینہ محرم کے بارے میں بات کی جا رہی تھی۔ انشاءاللہ آج بھی اسی موضوع کے متعلق بات ہوگی، یوم عاشوراء۔ اگرچہ محرم کا مہینہ مجموعی طور پر ایک مقدس مہینہ ہے، لیکن اس کے باوجود محرم کا 10واں دن اپنے تمام ایام میں سب سے زیادہ مقدس ہے۔ اس دن کا نام عاشورہ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے مطابق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے تو معلوم ہوا کہ مدینہ کے یہودی محرم کے 10ویں دن روزہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن وہ ہے کہ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار معجزانہ طور پر بحر احمر کو عبور کیا تھا اور فرعون اور اس کے ساتھی پانی میں غرق ہو گئے تھے۔ یہودیوں کی بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم آپ سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے قریب تر ہیں، اور مسلمانوں کو ہدایت کی کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھیں۔ متعدد مسند روایات میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ شروع میں مسلمانوں کے لیے عاشورہ کے دن روزہ رکھنا واجب تھا، اس کے بعد جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے اور عاشورہ کے روزے کو اختیاری بنا دیا گیا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے عاشورہ کے روزہ کو رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کی ہدایت کی، لیکن جب رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کر دیا گیا، واجب کر دیا گیا، تو روزہ کی پابندی رمضان تک ہی محدود ہو گئی اور عاشورہ کے روزہ کی واجبیت منسوخ ہو گئی۔ جو چاہے اس کا روزہ رکھ لے، رکھنے پر ثواب دارین حاصل کرے گا اور نہ رکھنے پر کوئی حرج نہیں۔ تاہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے کے بعد بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ عبداللہ بن موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے دن کے روزوں پر عاشورہ کے روزوں کو ترجیح دی اور عاشورہ کے روزوں پر رمضان المبارک کے روزوں کو ترجیح دی۔ مختصراً یہ بات متعدد مسند احادیث کے ذریعہ قائم کی گئی ہے کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور جس شخص کو توفیق مل جائے اس روزہ کو رکھنے کی، جو روزہ رکھے گا انشاءاللہ ایک عظیم اجر کا حقدار بن جائے گا۔ ایک اور حدیث کے مطابق زیادہ مشہور یہ ہے کہ عاشورہ کے روزہ کے بارے میں یا تو ایک روزہ عاشورہ کے دن سے پہلے رکھا جائے اور ایک عاشورہ کے دن رکھا جائے، یا ایک عاشورہ کے دن رکھا جائے اور ایک عاشورہ کے دن کے بعد رکھا جائے۔ یعنی مقصد یہ ہے ایک روزہ 9 محرم کو رکھا جائے اور ایک جو ہے 10ویں محرم کو رکھا جائے، یا 10 محرم الحرام کو ایک روزہ رکھا جائے اور ایک 11 محرم الحرام کو روزہ رکھا جائے، یعنی 9ویں 10ویں یا 10ویں 11ویں محرم الحرام کو روزہ رکھا جائے، یعنی 2 روزے رکھے جائیں۔ اس اضافی روزہ رکھنے کی وجہ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے کہ یہودی صرف
عاشورہ کے دن ہی روزہ رکھتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے تمیز کرنا چاہتے تھے، فرق و امتیاز کرنا چاہتے تھے یہود سے روزہ رکھنے کا مسلم طریقے سے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ عاشورہ کے روزہ میں ایک اور روزہ شامل کریں۔ تو محترم سامعین کرام اور میرے پیارے بہن بھائیوں، انشاءاللہ یہ موضوع جاری رہے گا۔ جو کہا گیا سنا گیا، اللہ پاک مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ پاک آپ ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ الہی میں اپنی شان کے مطابق قبول و منظور عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ Jazakallah for watching. Please like, subscribe and comment.